बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, आज सुबह सुबह एक ऐसा वाक़या हुआ है जो पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर तरफ उसी वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक कर्नल साहब जो शायद आपको मेरे पीछे भी नजर आ रहे हैं, ये सरहद यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और फिर वीडियो सामने आती हैं कि किस तरह वो नौजवानों पे डंडे बरसा रहे हैं। वो अपना पिस्तौल निकाल के नौजवानों पे तानते हैं, बल्कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उन्होंने नौजवानों की तरफ रुख करके पिस्तौल का गोली चलाने की भी कोशिश की। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको जज होंगे अगर आपने अभी तक देखी नहीं है। और फिर उसके बाद असल खेल शुरू होता है, और वो जो उसके बाद का खेल है ना, वही पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की जड़ है। अचानक कुछ जाने माने अस्करी अकाउंट आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि फौज के अंदर बड़ा जबरदस्त निजाम है, कर्नल साहब को हिरासत में ले लिया गया है, कर्नल साहब का कोर्ट मार्शल होगा, फौज में कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई अगर गलत काम करता है तो फौरन जजा और सजा का मामला है। देखिए, मैं बात का आगाज यहीं से करना चाहता हूं। मैंने इस पर वैसे एक पोस्ट भी किया है, उसमें मैंने लिखा है कि फौज का अंदरूनी डिसिप्लिन अगर सख्त होता तो मीर जाफर का कोर्ट मार्शल हो चुका होता और वो किसी काल कोठड़ी में पड़ा अपने गुनाहों पे अल्लाह से माफी मांग रहा होता। तो एक बात ध्यान में रखें कि ये जो आपको अचानक अस्करी चमचे नजर आएंगे तारीफ करते हुए, ये मत भूलें कि एक डॉक्टर को बलूचिस्तान में एक कप्तान ने जाति का निशाना बनाया और उस कप्तान को बचाने के लिए पूरे बलूचिस्तान को आग में झोंक दिया गया मुशर्रफ की तरफ से। तो फौज का अंदरूनी डिसिप्लिन ये समझेंगे पंजाब पुलिस से भी कम है। पहले हम ये चीज समझेंगे तो हमें बाकी चीजें फिर समझ आएंगी, क्योंकि मैं इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूं। पहले हम जरा ये क्लिप देखने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, फिर मैं आपको कुछ बच्चियों का दिखाऊंगा क्या बात कर रही हैं, और फिर आपको एक पैरेलल भी ड्रॉ करके बताएंगे। पहले आप जरा ये देखें, यहाँ पे नौजवान इकट्ठे हुए हैं और ये कर्नल साहब कभी इधर मुड़ के उसको मारें, कभी उसको धक्का इधर। अभी ये शुरू होगा सारा, और ये देखें, ये देखें, ये उन्होंने एक और को डंडा मारा और ये फिर कर्नल साहब को लोगों ने घसीटना शुरू कर दी। मैं इस पहलू पे ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ, इस्लामाबाद। और ये कर्नल साहब ने फिर बंदूक निकाली। इस बंदूक वाले सीन का हम जरा ज्यादा करीब से जायजा लेंगे। कर्नल साहब ने मुबैना तौर पे पहले सीधा फायर करने की कोशिश की। इसकी वीडियो भी मौजूद है और मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देता हूं बड़ा करके। ये देखें जी, बिल्कुल सीधा फायर करने की कोशिश की कर्नल साहब ने मुबैना तौर पे, क्योंकि ये सामने है हमारे, और ये मौके पे मौजूद लोग बताते हैं कि फायर नहीं हुआ। सो प्रोबेबली इधर गन लॉक थी या लोडेड नहीं थी। तो कर्नल साहब जोश में चढ़ तो दौड़े, गोली मारने की भी कोशिश की नौजवान को, लेकिन गोली नहीं चली। तो फिर उन्होंने दोबारा या तो उसको लॉक खत्म किया या उसको लोड किया गन को, फिर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने उससे पहले पूरी कोशिश की कि गोली मार दी जाए जो भी नौजवान उनके सामने थे। अब जाहिर है कि फायर आर्म को ऐसे डिस्प्ले करना, चलाना, वो भी सिविलियंस के दरमियान खड़े होकर, वो भी उस वक्त जब कर्नल साहब की जिंदगी को कोई खतरा नहीं था, किसी और के पास हथियार नहीं था ना। आप कैसे ऐसे निहत्ते लोगों के खिलाफ हथियार निकाल के शुरू हो सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन कहानी क्या है? एक अस्करी अकाउंट ने ये कहानी डालने की कोशिश की है कि डॉक्टर ईना अता, नाम बताया जा रहा है, शायद ऐना अता है या ईना अता है, खातून, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी HOD जो है उस पर हरासगी का केस किया हुआ। बाहर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, वो जाती हैं तलबा से बात करने, तलबा उनको घेर लेते हैं। अब ये अस्करी बयानियां हैं, ठीक। और फिर उनके खामंद को वो फोन करती हैं या कोई और फोन कर देता है। खामंद नौकरी पर जा रहे थे, वहीं से सीधा उन्होंने गाड़ी मोड़ी हीरो की तरह। जेम्स बॉन्ड को पता चला और वो भागते हुए वहां से आए और उन्होंने आके जो है वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, खींचा और वो अजूम से निकाल के उनको लेके जा रहे थे कि नौजवानों ने घेरे में ले लिया। और ये कहानी डाली जा रही है, ठीक है। बच्चियां क्या कहती हैं, ज़ाहिर है जो आई विटनेस है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं ना कि क्या हुआ है। आप बच्चियों का बयान जरा सुने कि जो मौके पे मौजूद बच्चियां हैं वो क्या कह रही हैं। तो ये है जी असल मुद्दा। हमारा HOD बड़ा अच्छा इंसान है, ये बच्ची कह रही है, और बच्चे सब यही कह रहे हैं, बाजार ये नजर आता है। और खातून ने कहा जी कि FIR तब वापस लूंगी कि आप रिजाइन करेंगे। तो बच्चे उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि आप क्यों रिजाइन करवा रहे हैं। अब देखें, अपनी प्राइवेट लाइफ में बंद कमरों में कोई कैसा कोई जान नहीं सकता, लेकिन यहाँ जाहिर है कि हमारे सामने जो गवाही है हमने उसी पे जाना है। तो बच्चे गवाही दे रहे हैं कि HOD बेकसूर है, खातून ने उस पर जो केस किया है वो दुरुस्त नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, हमें अभी हकायक का नहीं पता। और फिर उसके बाद कर्नल ने आते ही जो किया वो बताया जा रहा है कि बच्चियों पर भी उसने हाथ उठाया, यानी डंडे इधर उधर मारे, पुश एंड शव कर रहा है नौजवानों को जाके। बल्कि आप थोड़ा ये क्लियर थोड़ी सी वीडियो ये देखें कि जिसमें कर्नल जो है वो जाके डंडा मारता है नौजवान को। आपने ये गौर से देखना, मैं आपको पूरे ये दिखाऊंगा। ये जा रहा है कर्नल जी, और ये देखें ये व्हाइट शलवार कमीज वाले को, ये देखें ये 2 डंडे इसने मारे हैं। ये यहाँ पे ये सारा जो है ना मामला, अगर आप फिर इसको देखें, ये जा रहा है कर्नल, ये उसने अपनी वाइफ को शायद पकड़ा हुआ है हाथ, और ये व्हाइट शलवार, ये देखें ये वो डंडे मार रहा है। मतलब ये मामला अब फिर इधर आता है और यहाँ शुरू हो जाता है। और यानी हर तरफ वो बिफरा हुआ है, कभी किस पे हाथ उठा रहा है, कभी किस पे हाथ उठा रहा है।
اور یہ دیکھیں ابھی یہاں بھی یہ کسی کو شاید پھر ڈنڈا مارے گا، پش کرے گا، اور یہ اس کے بعد پھر لوگ جو ہے نا ان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس نے پھر مارا، اور یہ اس کے بعد پھر اب لوگوں کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور پھر اس کو گھسیٹا گیا ہے کرنل. پہلے کرنل کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا تھا، وہ جا کے اس نے ایک شلوار قمیض والے کو 2 ڈنڈے مارے جو بھی ان کے ہاتھ میں چھڑی وغیرہ ہوتی ہیں، اور پھر اس نے ہوائی فائرنگ بھی شروع کر دی. اس سے پہلے اس نے سیدھی گولی مارنے کی کوشش کی تھی. بچوں کے مطابق جو معاملہ ہے وہ بچے سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، لیکن ادھر سے عسکری بیانیہ یہ چل پڑا ہے جی کہ کرنل نے غلط کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی، فلاں ہوگا، اور فوج میں بڑا ڈسپلن ہے، یہ وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا بہت. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ فوج پاکستان کا سب سے انڈسپلنڈ ادارہ ہے ان حوالے سے، غیر قانونی حرکتوں کی وجہ سے. ہاں ڈسپلن فوج کے اندر یہ ضرور ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے سارے اسی طرف دیکھتے ہیں، یہ واحد ڈسپلن ہے فوج کے اندر کہ آپ کا سینئر جس طرف دیکھتا ہے آپ نے اس طرف دیکھنا ہے. اس کے علاوہ فوج میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اب آتے ہیں آج کی باقی اہم خبروں کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک پیرالل ضرور ڈرا کرنا چاہتا ہوں. کسی نے قوم کی لیڈر کا ایسے گربان پکڑا تھا، آج ان کے ایک افسر کا ہو بہو ویسے ہی کالر پکڑا گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری قوم دکھی ہے، پوری قوم اس سین کو نہیں بھولتی اور نہ بھولنا چاہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیڈر کا کالر پکڑا تھا، گربان پکڑا تھا. اور میں اس پہلو پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو حقائق ہیں یونیورسٹی کے وہ تو ظاہر تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، میں حقائق پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ اس وقت اگر فوجی کی غلطی نہ بھی ہوتی، لوگوں نے فوجی پہ یقین نہیں کرنا تھا، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کسی زمانے میں کہیں کوئی فوجی کھڑا ہوتا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 5-10 سال پہلے کہیں کوئی کرنل کھڑا ہوتا اور لوگ اس کا گربان کھینچ رہے ہوتے، اسے کالر سے پکڑ کے گھسیٹ رہے. فوج کی ایک عزت ہوا کرتی تھی، فوج کو ویپنز ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ لوگوں نے 26 نومبر کو قتل عام کیا، آپ نے مرید کے میں قتل عام کیا، اس سے پہلے آپ کتنے لوگوں کو مار چکے. عمران خان پہ قتلانہ حملہ ہو چکا، عمران خان کو اپنے 3 سال سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار کی ملاقات کبھی ہو جاتی ہے، آپ اس کا چہرہ سامنے نہیں آنے دے رہے، نام تک نہیں لینے دیتے. ان سب چیزوں نے مل ملا کے فوج کو نفرت کی علامت بنا دیا ہے. میں فوج سے بطور ادارہ مخاطب ہوں. آپ یہ سین دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اب ہجوم میں باوردی نہیں جا سکتا اکیلا. جس ملک کا اپنا فوجی اپنے ملک میں محفوظ نہ ہو وہ لڑے گا کیا ملک کے لیے؟ وہ اپنے ڈی ایچ ایس کے لیے بھی لڑنے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک بھی باوردی ابھی ہجوم میں نہیں جا سکتا. یہ میرا چیلنج ہے. آپ آج سے پہلے آپ کی جو عزت ہوا کرتی تھی 5-7 سال پیچھے ہی چلے جائیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، مٹی میں مل گئی ہیں. اور کرنے والا کون ہے؟ یہ میر جعفر. تو پھر میرا سوال ہے کہ جس کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہے، کبھی ایک قانون کبھی دوسرا قانون، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ملک کے ساتھ تو چلیں کر رہا ہے، ملک کی آپ کو فکر نہیں، آپ آدھا توڑوا بیٹھے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کان پہ جوں نہیں رہیں. اب ذرا امیجن کریں کہ لوگ آپ کے گربانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور باقی پورا ملک گربان پہ ہاتھ ڈالنے والوں کو ہیرو قرار دے رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کتنا بہادر نوجوان ہے جو سب سے پہلا تھپڑ اس کو مارتا ہے، جو سب سے پہلے اس کا کالر پکڑتا ہے، وہ ہیرو ہے. تو اب فوج کا کالر پکڑنے والا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، فوجی کو چپیڑیں کروانے والا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. جس ملک میں یہ نوبت آ جائے اس کا سروائیول خطرے میں پڑ جاتا ہے. فوج کے پاس بیرکوں میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جو دوسرے آپشن پہ غور کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، وہ فوج کو بھی توڑنا چاہتا ہے، وہ فوج کو بھی تتر بتر کرنا چاہتا ہے، وہ سول وار شروع کروانا چاہتا ہے. تمام مسلم ممالک دیکھ لیں جن کو خراب کیا گیا. شام میں افواج کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، آپس میں لڑوایا. لیبیا میں افواج کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، آپس میں لڑوایا گیا. یہی پلان یہ جو لایا گیا ہے نا، یہ پاکستان میں کر رہا ہے کہ جب تک فوج آپس میں نہیں لڑے گی، جب تک فوج کے اندر انریسٹ نہیں ہوگا، پاکستان کو باقی ماندہ پاکستان کو توڑنا آسان نہیں ہے. تو ہم اس طرح فوج کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. پھر اس نے کیا ہر وہ عمل کیا جس سے فوج ذلیل و رسوا ہوئی. اور آج یہ نوبت ہے کہ فوجی کرنل کو چپیڑیں کروانے والا قوم کا ہیرو ہے، فوجی کرنل کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹنے والا قوم کا ہیرو ہے، اور فوجی کرنل ولن. اور ابھی لوگوں کو 100% سٹوری بھی نہیں پتا کیا ہوا. یہ ہے صورتحال. فوج دیکھ لے کہ اس نے ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے، اور فوج کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ ایسے چاہتے ہیں تو وائی ناٹ، ہمیں کیا ایشو ہے؟ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر یہی آپ کی مرضی ہے. اب میرے پاکستانیوں ایک خبر آئی ہے، راوی نے وجہ بتا دی ہے کہ فوج کو راولپنڈی میں کیوں تعینات کیا گیا. میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. راوی کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی 3 کمپنیوں کی راولپنڈی میں تعیناتی سے متعلق کیا سرائیاں اور افواہیں عروج پر ہیں، جبکہ حقیقت میں ان تعیناتیوں کا لانگ مارچ، بانی پی ٹی آئی، عمران خان یا کسی بھی سیاسی سرگرمی سے دور تک کوئی تعلق نہیں. یہ تعیناتیاں بنیادی طور پر غیر ملکی وفود کی آمد اور انہیں ہائی پروفائل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ان اہلکاروں کی سڑکوں پر موجودگی کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہیں. اس کے ساتھ سڑکوں پر ڈیوٹی انجام دینے والے ان کمپنیوں کے اہلکاروں کے لیے مجاز الاؤنسز وغیرہ بھی شامل ہیں. لہذا افواہوں کی جعلی فیکٹریوں نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر حقائق کے برخلاف جھوٹ پھیلایا. اگر یہ عمران خان کے وجہ سے نہیں ہے، اگر یہ لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست، مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ پنڈی میں موجود فوجیوں کو ایکسٹرا مال پانی بنانے کے لیے یہ کیا گیا ہے.
کہ باقاعدہ بلایا گیا ہے تو اب حکومت ایکسٹرا الاؤنسز دے گی، ایکسٹرا مال پانی دے گی، تنخواہ کے اوپر تنخواہ ملے گی۔ پنڈی کے اندر موجود فوجیوں کو قابو میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے، تھوڑے کہ کو زیادہ سمجھیں تو یہ مال پانی کی بھی گیم ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی باتوں پہ کون یقین کر سکتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر تم لوگ عملی طور پہ مارشل لا لگا رہے ہو 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں، اس کی وجہ عمران خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہے، اس کی وجہ لانگ مارچ کے خلاف بھی تمہارا کھڑا ہونا نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ مال پانی ہی ہے۔ یا پھر میں نے جو وہ بات کی تھی رات والی ویڈیو، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ اینی وے، اب یہ بچی کیا کہہ رہی ہے، اگر یہ کلپ مجھے مل گیا ہے تو یہ ذرا سنیں۔ ہم سے موبائل مانگ رہے ہیں تاکہ پروف مٹا سکے۔ تو میرے پاکستانی وجہ یہی بنی کہ موبائل سے بن گئی ویڈیو اور ہو گئی سوشل میڈیا پہ وائرل، ورنہ کیا ہوتا، سرحد یونیورسٹی میں را کے ایجنٹس پکڑے گئے، سرحد یونیورسٹی بھارتی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا، اور کرنل نے بہادری سے اپنی جان بچا کے اپنی بیوی کو وہاں سے بچا کے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جرنیلوں کو اب ذرا تھوڑا سا امپرووائز کرنا پڑا۔ اینی وے، اب آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف۔ میر جعفر ایران پہنچا ہوا ہے محسن نقوی کے ساتھ، اور ڈان لیگز فیم سیرل المیڈا لکھتا ہے کہ دے آر میکنگ ہم میٹ دی انٹیریئر منسٹر، یعنی میر جعفر کو صرف وزیر داخلہ سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، یعنی کسی اس سے ہائر آفیشل سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ وجہ اب اس کے پیچھے آپ نے کہانی سمجھنی ہے۔ میں کیونکہ آج کل لوکل خبریں بہت زیادہ ہیں تو انٹرنیشنل تھوڑا سا آپ کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا، لیکن ہم خود تو ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جرائد بھی پڑھتے ہیں، خبروں پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ خبر جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایران کے اوپر آج تک کی سب سے سخت معاشی پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ یہ لگنے جا رہی ہیں، اور پتہ چلے گا آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا سختی ہے، کیونکہ میں لائیو ہوتا ہوں، اگر اس دوران آ گئی ہے خبر تو ظاہر ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو لینڈ لاک کرنے کا امریکہ کا پلان ہے۔ اب یہ جو لینڈ لاک کرنے کا پلان ہے نا، یہ اصل وہ چیز ہے جس نے ہمیں پھنسا دیا ہے پاکستان کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے لگوا دیا۔ میں آپ کے سامنے جو لینڈ لاک والی کہانی ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا۔ ایران کے ساتھ جو بارڈرز لگتے ہیں نا ممالک کے، اس میں ترکی، افغانستان ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے اور آرمینیا ہے اور پاکستان ہے۔ ٹرمپ ان سارے ممالک کو یہ کہنے جا رہا ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ یہ سارے بارڈرز بند کرنے ہیں، ایران کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہو سکتی اگر ایران سرنڈر نہیں کرتا۔ یہ ٹرمپ کا فائنل ایٹمی حملہ ہوگا ایران کے اوپر۔ لیکن خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ کام کرتا ہے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات پہلے ہی خراب ہیں، ہم ایران کے خلاف بھی اگر استعمال ہوتے ہیں تو ہم اپنا پورا مغربی بارڈر گرم کر لیں گے فار آل ٹائمز ٹو کم۔ ایران یہ بھولے گا نہیں اگر ہم نے یہ کیا، اور اگر ہم امریکہ کی بات نہیں مانتے، اگر ہم کسی وجہ سے کوئی ایسی ہمارے اندر کوئی غیرت اور بہادری آ جاتی ہے، اگر امریکہ ہمیں یہ کہتا ہے، ابھی کہا نہیں ہے لیکن یہ ڈسکشن میں آ چکا، امریکہ میں اس پر بات ہو رہی ہے اور آگے اس کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ ایران کو لینڈ لاک کر دیا جائے، سمندری رستہ اس کا ویسے ہی بند ہے، تو ایران اگر تجارت نہیں کر سکے گا تو ایران گھٹنوں پہ آ جائے گا، کیونکہ ایران کو ہم ملیٹریلی شکست نہیں دے سکتے، تو یہ رستہ ہے۔ میر جعفر اسی حوالے سے ایران گیا ہوا ہے کہ بھائی اگر تم ابھی سرنڈر کر دو، کیونکہ یہ جب بھی جاتا ہے نا یہ ایران کو کہتا ہے سرنڈر کر دو، تو ابھی سرنڈر کر دو، نہیں تو پھر یہ تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور ہم مجبور ہوں گے تمہارا بارڈر بند کرنے میں، کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز ہوں گی اور پاکستان انٹرنیشنل معاہدوں کا سگنیٹری ہے، تو ہم مجبور ہو جائیں گے جب ٹرمپ ہو سکتا ہے یو این کا رستہ اپنائے، ہو سکتا ہے ٹرمپ کس قسم کی سینکشنز لگائے کہ ہم مجبور ہو جائیں اور ہم آپ کے ساتھ تجارت وغیرہ نہ کر سکیں، بارڈر بھی نہ کھول سکیں۔ اب بارڈر بند ہونے سے ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے، جرنیلوں کا سارا سمگلنگ بزنس بھی بند ہو جاتا ہے، تو وہ بھاگا بھاگا ایران گیا کہ خدا کا واسطہ ہے سرنڈر کرو، ہماری ارب کی جو روز کی سمگلنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو خود بھی پھنس رہا ہے، پاکستان کو بھی پھنسانے جا رہا ہے، اور بڑا مشکل وقت آنے والا ہے پاکستان کا، ڈو مور امریکہ کی طرف سے آنے جا رہا ہے، اور بڑا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے فیورٹ فیلڈ مارشل بھی قرار نہیں دیا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑی ڈیمانڈ آنے والی ہے جس کی وجہ سے کچھ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے فیورٹ کے بجائے بند کمروں میں کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ اب جمائمہ خان نے عمران خان کے لیے ایک پوسٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ملک کے وزیر اعظم اینڈی برنم جو ہیں ان کو اور ایڈ ملیبینڈ جو ہیں جو سیکرٹری ہیں فورن سیکرٹری، ان کو کہا ہے کہ کب تک برطانیہ اس پہ خاموش رہے گا جو ظلم عمران خان پہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جمائمہ کے جو بھائی ہیں زیک، وہ بھی اپیل کر چکے ہیں، پوری دنیا میں کرکٹرز بھی آواز اٹھا رہے ہیں، پولیٹیشنز بھی، امریکہ میں بھی ایون پولیٹیشنز آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہر طرف سے ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود میر جعفر عمران خان کو اسپتال تک نہیں جانے دے رہا، ملاقاتیں بھی نہیں بحال کر رہا، تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو امریکہ کی ڈو مور کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے سامنے سرنڈر کر دے گا، وہ جو بھی ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ اگر اس کا ذرا سا بھی ارادہ ہوا انکار کرنے کا تو یہ عمران خان کو لازمی رہا کرے گا، کیونکہ اس کو پھر عمران خان کی اور عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اس چیز پہ ضرور نظر رکھیں کہ آنے والے دنوں میں ایران پہ سینکشنز کس قسم کی لگتی ہیں
اور اس کا اثر پاکستان پہ کس قسم کا ہوتا ہے اور پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اس کا لنک پاکستان کے اندر کے حالات سے ضرور نکلے گا۔ اب اچانک ایک پٹیشن آ جاتی ہے 3 قیدیوں کی کہ ہمیں بھی سہولیات دیں، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی کہ ہمیں بھی شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس طرح کی حرکتیں تو کرتی ہے، یہ بچگانہ حرکت ہے، بالکل نون لیگ سے ہی امید کی جا سکتی ہے۔ فوج کو تو ان حرکتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوج تو صرف جج کو کہے گی یہ فیصلہ نہیں دینا تو نہیں آئے گا۔ نون لیگ یہ بچگانہ حرکتیں کرتے ہوئے ایک بار سوچ تو لے کہ قیدیوں نے اگر کرنا ہی ہے تو وہ کہیں گے نا کہ نواز شریف کو جو لندن بھیجا تھا ہمیں بھی لندن بھیجو علاج کے لیے، وہ یہ کیوں کہیں گے کہ ہمیں شفا بھیجو؟ اس فیصلے کے اوپر کیوں بات کریں گے جس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا؟ وہ تو اس فیصلے کا حوالہ دیں گے نا جس پہ عمل درآمد بھی ہوا، مجرم ملک سے باہر بھی گیا، 4 سال باہر رہا بھی، اس کا کہیں گے نا کہ ہمیں بھی جانے دو لندن۔ تو بنیادی طور پہ یہ نون لیگ کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جو چلتی رہیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نظر ثانی درخواست کے ذریعے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہوگی یا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا، کیونکہ مجھے توہین عدالت تو لگتی نظر نہیں آ رہی، کس پہ لگائیں گے؟ توہین عدالت تو مجھے لگتی نظر نہیں آ رہی کسی پہ، لیکن اگر کوئی پازیٹیو سائڈ پہ اس معاملے نے جانا ہے تو پھر نظر ثانی درخواست کے اندر ہی معاملات جو ہیں وہ نپٹا دیے جائیں گے اور آرڈر کو مزید واضح کر دیا جائے گا۔ یہ فی الحال کی اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پاکستان میں، پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب